बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 26 नवंबर है, मंगल का दिन है, और जब से ये जंग छिड़ी है तब से लेकर अब तक लिबनानी मुजाहमत की जानिब से सबसे बड़ा हमला किया गया है। और ये हमला रात गए किया गया, खुदकुश ड्रोन्स के साथ किया गया, जिसने इनका स्काईड्यू जो कि जासूस तैयारा है, बैलून की शेप में, जो मुकम्मल तौर पर फिजाई निगरानी करता है और कहां पर क्या हो रहा है जासूसी के जो तमाम तर पहलुओं को देखते हुए वो चेक एंड बैलेंस रखता है कि जी शाम में क्या हो रहा है, लिबनान में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, वो मुकम्मल तौर पर चेक एंड बैलेंस रखता है। लेकिन उसको निशाने पे लिया क्या, उसको टारगेट किया क्या, फिर इनके डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। ये जो ड्रोन हमला था, इसने बाकायदा तौर पर ये जो जासूस तैयारा है जिसकी लागत तकरीबन 175 मिलियन डॉलर से 230 मिलियन डॉलर बनती है, इसको निशाना बनाया और मुकम्मल तौर पर नाकारा बनाने की खबर है। ये क्या स्टोरी है, ये आपके सामने रख रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब जंग बंदी के हवाले से गुज़श्ता रोज मैंने आपको खबर दी थी कि लिबनान और इजराइल के दरमियान जंग बंदी के हवाले से CNN की जानिब से रिपोर्ट किया गया और कहा गया कि मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं और जंग बंदी की खबर है। लेकिन अब जंग बंदी के नाम पर कुछ फ्रेब, कुछ धोखे के हवाले से खबरें। क्यों? क्योंकि इजरायली वज़रा जो हैं, जिसमें जो है वो इतमार बेन ग्विर और फिर दूसरी जानिब जो बेसलाल स्मोट्रिच हैं, उन्होंने पूरी की पूरी कहानी जो है वो खोलकर सामने रख दी है। कैसे ये मैं तो कल से ही कह रहा हूँ कि जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाती और बिलखसूस मुज़ाहमत की जानिब से, लिबनान की जानिब से इसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाती या फिर अनाउंसमेंट नहीं हो जाती, तब तक इसके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। ये किस तरीके से पूरी की पूरी गेम की गई है और ये भांडा कैसे फूटा है, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें कल रात को लिबनानी मुज़ाहमत की जानिब से जंग के आगाज के बाद अब तक अपनी सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो उन्होंने रिकॉर्ड की है और एक इंतहाई महंगे और जदीद दिफाई निज़ाम को उन्होंने टारगेट किया। और लिबनानी जो ड्रोन था उसने कल तिब्रियाज के मशरिक में एक अरबों के मंसूबे को निशाना बनाया और काबिज जो इस वक्त सिलसिला है, और इस्राएली फौज ने ऐलान किया कि हिजबुल्लाह ने स्काईड्यू गुब्बारे को निशाना बनाया है और बड़े निगरानी वाले गुब्बारे को तिब्रियाज के करीब फिजाइया के अड्डे पर निशाना बनाया गया, जो शुमाल में फिजाई खतरात खास तौर पर ड्रोन्स की निगरानी के लिए बहुत अहमियत का हामिल माना जाता है। मतलब वो शुमाल के अंदर जो फिजाई खतरात, जहां पर कोई प्रवास हो रही है, कोई ड्रोन आ रहे, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, वो चेक एंड बैलेंस रखता था। गुब्बारा एक फिजा के अंदर जिस तरह से जहाज की शेप बनी हुई है और ऐसे वो प्रवास में रहता है, और इसके दौरान वो ड्रोन्स की निगरानी और कोई भी मुकम्मल तौर पर नकलो हरकत जो है उसको काउंट करते हुए काउंटर करने का प्लान जो है वो तैयार करते हैं। लेकिन इजरायली वजारत दिफा ने लिबनान और शाम की निगरानी करने के जासूस गुब्बारे की आला सलाहियत पर फख्र किया था, जबकि 24 घंटे भी इसके ऊपर नहीं गुजरे थे कि लिबनानी मुज़ाहमत ने खुद कुछ ड्रोन से इस गुब्बारे को निशाना बनाया। और ये जो स्काईड्यू है, इनका जो जासूस तैयारा कह ले, अब जनाब वाला जो इजराइल के जरिए ये जो स्काईड्यू कहलाता है, इस ब्लम का नाम जेलेंस अमरीकी मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन्होंने इसे तैयार किया। रेथियन और टी-कॉम कंपनी है और इसकी लागत जो है वो तकरीबन 175 मिलियन डॉलर से 230 मिलियन डॉलर है एक यूनिट तैयार करने की, और तरक्याती मंसूबे की लागत तकरीबन 2.8 बिलियन डॉलर्स है। ये जो डिफेंस सिस्टम जिसको निशाना बनाया गया है, और ये एक स्ट्रेटेजिक असासा है जो बगैर पायलट के UAV अनमैन्ड जो व्हीकल है, आर्म्ड व्हीकल, उसकी फिजाई गाड़ी को और क्रूज मिसाइल के खतरे की वार्निंग और हदफ की शनाख्त और फिर फिजाई दिफाई हथियारों के निज़ाम के लिए दुरुस्त हदफ की मालूमात फ्राहम करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। और ऐसा करने से जेलेंस ने इन मौजूदा फिजाई दिफाई हथियारों के निज़ामों की सलाहियतों में इजाफा किया ताकि वो अपने अहदाफ को आम तौर पर अपने नुक्ता नज़र के नीचे या फिर बाहर से आने वाले जो भी एंट्री होती है, जो भी इन्फिल्ट्रेशन होती है, जो भी मुकम्मल तौर पर नकलो हरकत के ऊपर जो है वो नजर रख सके, और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों और बड़े कैलिबर रॉकेटों के लिए लॉन्च पॉइंट का तखमीना जो है वो भी फराहम किया, जो कि गुज़श्ता रोज निशाना बनाया गया। और लिबनानी मुज़ाहमत की जानिब से जो पहला फिजाई हमला किया गया और नए हमले के ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन में जो सिपाही हैं इजरायली फौज के, वो निशाना बने, मुतअद्दिद की हलाकतों की भी खबर है। जबकि इस
اس وقت جو اسلامی مزاحمت نے میٹولہ سائٹ، اس کی چوکی اور اس کی گاڑیوں پر 2 S-5 میسائلوں سے لیس ڈرون جو ہیں ان سے حملہ کیا، اور جب وہ اپنے مقررہ مقام پر پہنچے تو اس نے اپنے فائر کیے گئے جو میسائل تھے اس کی گاڑی پر میسائل اور اس کے گرد میسائل داغا، تو اس کے گرد جو جمع عناصر تھے ان کی وجہ سے متعدد ہلاکتیں اور زخمی ہونے کی جو رپورٹ ہوئی، اور پھر اس نے اپنے مقرر کردہ اہداف پر حملہ جاری رکھا اور اسے درست طریقے سے ہٹ کیا، اور یہ ایک جو کامیابی ہے جو ایک مزاحمت کے نام ہوئی اور انہوں نے اس کو ٹارگٹ کو اچیو کیا۔ میں نے کہا یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ کتنی بڑی ایک جب سے انہوں نے یہ حملے شروع کیے ہیں، یہ لڑائی شروع ہوئی ہے، تب سے لے کر اب تک کا یہ اگر سب سے بڑا حملہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری جانب جو اس وقت جنگ بندی کے حوالے سے خبریں اور اس کا پورے کا پورا ایک بھانڈا پھوٹا اور کس طریقے سے پوری کی پوری گیم کی جا رہی ہے، دھوکہ دہی تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ لیکن اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلال سموٹرچ نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر لبنان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو یہ اس کاغذ کے قابل نہیں ہے جس پر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور ہم نے انہیں تباہ کیا ہے اور ہم انہیں تباہ کرتے رہیں گے، ہم انہیں دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جو کوئی اپنا سر اٹھائے گا یہ ایک امتحان ہے کہ اسرائیلی عوام، فوج اور قیادت اب بیداری کی ایک نئی حالت میں ہے، اور یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہمارے خلاف جو بھی اٹھے گا مارا جائے گا۔ پھر جو بیزلال سموٹرچ نے کہا کہ غزہ کو فتح کرنا ممنوع نہیں ہے، اگر سیکیورٹی کنٹرول کو برقرار رکھنے کی لاگت 5 بلین شیکل ہے تو میں اسے خوشی سے دونوں ہاتھوں سے لوں گا، اور غزہ کو فتح کرنا اور رضاکارانہ ہجرت کے ذریعے اس کی آبادی کو 2 سال کے اندر نصف کرنا جو ہے وہ ممکن ہے۔ پھر دوسری جانب جو اسرائیلی وزیر برائے قومی سلامتی ایتمار بن گویر، اس کی جانب سے کہا گیا کہ لبنان کے ساتھ معاہدہ ایک بڑی غلطی ہے اور حزب اللہ کو ختم کرنے کے تاریخی موقع ضائع ہو گیا ہے۔ میں تمام رکاوٹوں اور دلائل کو سمجھتا ہوں، لیکن یہ اب بھی ایک سنگین غلطی ہے۔ ہمیں زمین پر لڑنے والے کمانڈروں کو سننا چاہیے، مقامی حکام کے سربراہوں کو سننا چاہیے۔ بالکل اب جب حزب اللہ کمزور ہو چکی ہے اور جنگ بندی کے لیے بے چین ہے تو ہمیں باس نہیں آنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے ماضی کے اندر غزہ کے حوالے سے خبردار کیا تھا، اب ایک بار پھر اتباع کر رہا ہوں، جناب وزیر اعظم اس معاہدے کو روکنے میں زیادہ دیر نہیں ہوئی، ہمیں مکمل فتح تک اپنی جنگ جاری رکھنی چاہیے۔ یہ جناب والا ان کی جانب سے جو ہے وہ بیان دیا گیا۔ لیکن اس وقت جب یہ سارے کا سارے ان کے بیان سامنے آئے تو یہاں پر جو اسلامی مزاحمت ہے ان کے رہنما اسامہ حمدان، ان کا بیان آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں گزشتہ 13 مہینوں میں غزہ کے اندر جو کچھ ہوا ہم نے اس کا مشاہدہ کیا، اور عبرانی جو میڈیا ہے وہاں پر کیا رپورٹ ہو رہا تھا جنگ بندی کے بارے میں جو اسرائیل ہے، اس میں تمام لیکس اور اس امریکی میڈیا کا جو دعویٰ ہے کہ یہ قریب ہے، بالآخر کچھ بھی نہیں ہوا۔ لبنان کے حوالے سے آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے مختلف نہیں ہے، اور جب تک مزاحمت کی طرف سے کوئی باضابطہ طور پر آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہو جاتی، کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہو جاتی، کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ محض ایک بے مقصد جو وہ خلفشار ہے اور جو کہیں بھی نہیں لے جاتا، اور اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کے بارے میں کوئی سرکاری بیان ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ لیکن یہاں پر جو اسلامی مزاحمت جو فلسطین ہے اس کے رہنما اسامہ حمدان نے یہ بتایا کہ لبنان کے اندر جنگ بندی کا کوئی بھی اعلان ہمیں خوشی دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حزب اللہ نے ہمارے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر قربانیاں دیں۔ اگر لبنان میں جنگ بندی ہو جاتی ہے تو یہ لبنانی مزاحمت کے لیے ایک کامیابی ہے، اور کل جو کچھ ہوا اس نے ان کو اس ہستی کو نشانہ بنایا۔ تمام تر قربانیوں کے باوجود لبنان میں اسلامی مزاحمت اب بھی اسرائیل کو اس کی قیمت چکا رہی ہے، اور وہ اپنے رہنماؤں کو پناہ گاہوں میں بھیج رہے ہیں۔ لبنان میں یہ مزاحمت ان تمام باتوں کے باوجود حمایت کی مستحق ہے کہ کچھ لوگ فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم اور جھگڑے کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے پیچھے لبنان کھڑا ہے، وہ تو شیعہ کمیونٹی ہے، اور اس کے باوجود یہاں پر کچھ جو نیم حکیم خطرہ جان نیم ملا خطرہ ایمان، جو کہ یہاں پر شیعہ سنی فسادات بپا کروانے کے لیے جو نام نہاد دہاڑی باز ملا ہے وہ کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں عوام کو، یہ صرف اور صرف بر صغیر کے اندر اور یہاں جو مڈل ایسٹ میں کچھ علاقے ہیں، یہاں بالخصوص پاکستان کی بات کریں یا پھر انڈیا کی بات کریں، یہاں پر تو معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں جن کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر تقسیم اور جھگڑے کو ہوا دینے کی کوشش ہے۔ باقی وہ تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور جو شیعہ ہیں وہ سنی اکثریت ملک کے لیے القدس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں۔ لیکن یہاں انتظامات کو مکمل کرنے کے لیے انہوں نے بتایا کہ الفتح کے ساتھ ہماری دوسری ملاقات متوقع تھی، لیکن کمانڈر سنوار کی
گواہی سمیت پیش رفت کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی، اور مزاحمت میں ہمارا موقف ہے کہ فلسطینیوں کے معاملات کو چلانے کے لیے قومی اتحاد کی حکومت بنائی جائے، لیکن اس کی منظوری نہیں دی گئی۔ پھر دوسری جانب جو اس وقت غزہ کے اندر معاملات بنے ہوئے ہیں، موسم تبدیل ہو رہا ہے۔ ابھی غزہ بھر کے اندر 21 سے زائد مسلمان جو ہیں وہ موسمی سنگین بحران کی وجہ سے اور سخت سردی کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے، اور صبح سے اب تک غزہ کی پٹی میں تقریباً 21 سے زائد جو وہاں پر ڈیڈ باڈیز کی اطلاع ملی ہے۔ کیونکہ موسم سرما کی بارشوں اور سردی کی وجہ سے ہزاروں خیمے جو ہے وہ تباہ ہو گئے، جس سے بے گھر خاندانوں کو پناہ نہیں ملی، اور شمالی غزہ کی پٹی کا محاصرہ 50ویں دن میں داخل ہو چکا ہے، جس میں مسلسل گولہ باری اور فضائی حملے بھی جاری ہیں، جبکہ شمالی غزہ مسلسل گولہ باری کا نشانہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ غزہ شہر، بیت اللحیہ کے مغرب کے اندر اور آس پاس کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ صفاوی کے اندر گھروں کو جو ہے وہ اب میں کس طرح سے بتاؤں کہ وہ جھلس رہے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے، اور آئف نے جو بیت اللحیہ کے رہائشوں کو نکالنے کا حکم دیا، اور اس کے باوجود جبالیہ النزل کے اندر شہریوں کے ایک گروپ پر دوہرے حملے ہوئے، اور اس کے نتیجے میں متعدد افراد جان کی بازی ہارے، جس کے نتیجے میں 5 افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بنے، ایک بچہ زخمی ہوا۔ وسطی غزہ میں نشیرات کے اندر جو فضائی حملے میں 3 گھر تباہ اور متعدد افراد زخمی ہوئے، جبکہ بوریج کے اندر فائرنگ اور بم دھماکوں کے نتیجے میں جو دن بھر جو وہاں پر ڈیڈ باڈیز کو اٹھانے کا سلسلہ جاری رہا، اور ڈرون نے نشیرات کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھا، گولہ باری بھی ہوتی رہی، متعدد افراد وہاں پر زخمی بھی ہوئے۔ لیکن جنوبی غزہ کے اندر رفح کے مشرق میں ڈرون حملے نے جس میں 4 افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے اور دیگر زخمی ہوئے، سول ڈیفنس نے 2 جو جان کی بازی ہارنے والوں کو وہاں سے ان کی ڈیڈ باڈیز کو اٹھایا، اور خان یونس میں ایک جو وہاں پر مردہ حالت میں پایا گیا جو شخص تھا، اس کو حملوں سے وہاں سے کیونکہ پہلے وہ زخمی ہوا پھر وہ چل بسا، اس کو انہوں نے وہاں سے اٹھایا نکالا، اور رفح میں دوپہر تک گولہ باری اور فضائی حملے جاری رہے، جس سے مکانات جو ہے وہ بھی منہدم ہوئے، اور انخلاء ابھی جاری ہے۔ کیونکہ بے گھر ہونے والے شہریوں کو جنہوں نے جنوب کی طرف IOF کے انخلاء کے احکامات پر عمل کیا، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں غزہ شہر کے مغرب میں 2 شہید اور بیت اللحیہ میں 6 جو ہے وہ زخمی ہوئے، جبکہ اس وقت احکامات کے باوجود جو IOF کے ڈرونز اور ہیلی کاپٹرز نے گشت جاری رکھی ہوئی ہے، جو بھی حرکت ہوتی ہے اس پر فائرنگ ہوتی ہے، خیموں کی تباہی ہوتی ہے، رہائشی علاقوں میں دھماکے ہوتے ہیں، اور انسانی بحران جو ہے وہ مزید سنگین ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جس سے خاندانوں کو سردیوں کے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہلاکتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اس وقت کی سچویشن ہے۔ لیکن جنگ بندی کے مذاکرات کے مطابق جو عبرانی چینل 12 ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل کا مطالبہ ہے کہ لبنانی فوج دریائے لطانی کے جنوب میں تمام ہتھیار جمع کرے، اور امریکہ اس اقدام کی نگرانی کرے، اور اسرائیل جنوبی لبنان سے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ لبنانی فوج اپنا کام بخوبی انجام دے رہی ہے۔ تو یہ جناب والا جو باقاعدہ طور پر ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، اور چینل 12 کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا، اور حزب اللہ کی جانب سے جو ایک آپریشن روم سے پیغام ویڈیو کی شیپ میں جاری کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ اپنے پیارے غزہ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم عہد اور وعدے پر قائم ہیں، اور ہم غزہ کی پٹی میں اپنے ثابت قدم فلسطینی عوام اور ان کی بہادر اور باوقار مزاحمت کے لیے اپنے حمایت اور پشت پناہی سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ یہ یروشلم کے راستے کے شہداء کے سردار کی وصیت ہے، اور خدا ان کی روح کو پاک کرے، اور یہ ہمارے کندھوں پر امانت ہے۔ خدا کی مرضی سے ہم آخری سانس تک اس امانت کے امین ہیں، اور اس کے امانت کو ہی لے کر آگے بڑھیں گے۔ تو یہ جناب والا کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔